Today we will discuss about the network topologies and the objectives of this topic is to learn about the network topologies and the basic types of the network topologies. First, in a brief way, how we can define a network topology. A network topology is the physical and logical arrangement of nodes and connections in a network, describes how to connect processors and memories to other processors and memories. अब बेसिकली अगर आप देखें तो नेटवर्क से अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो कि हम जो लोकल एरिया नेटवर्क्स या इधर उधर के नेटवर्क्स होते हैं तो वही, लेकिन टोपोलॉजीज़ को अगर आप देखें तो बेसिकली ये एक लॉजिकल अरेंजमेंट हुआ करती है जिसको हम फिज़िकली लेके आते हैं। तो एक लॉजिक है कि एक कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म किस तरीके से होना चाहिए। अब वो कंप्यूटर्स के दरमियान भी हो सकता है, वो आपके पास डिवाइसेस के दरमियान में भी हो सकता है, वो आपके पास प्रोसेसर्स के दरमियान में भी हो सकता है। अगर मल्टी प्रोसेसर आपके पास एनवायरनमेंट आपके पास आ गया, ठीक है, या आपके पास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मेमोरीज़ और प्रोसेसर्स के दरमियान में, बाकी डिवाइसेस के दरमियान में भी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इट मीन्स कि जब हम नेटवर्क टोपोलॉजी को बात कर रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी कैन इंक्लूड any type of device that is connected to a network, such as computers, servers, routers, switches, printers, and so on. Many other devices are which can be connected, which can be a part of a network, and which are providing a useful data to for the processing. So हम कह सकते हैं कि जी ये तमाम की तमाम चीज़ें जिस वे के साथ कनेक्टेड हुआ करती हैं, ठीक है, अब वो जो पैटर्न होगा कि किस वे के साथ, किस मैकेनिज्म के साथ वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है, वो बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा होगा, वो एक टोपोलॉजी को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किस वे के साथ ये डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, क्या वायर्ड है, वायरलेस है, ठीक है, ये तो वो वायरलेस है तो वायरलेस मैकेनिज्म के अंदर किस किस्म का वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है, वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, तो डिफरेंट वेज हैं। उनकी जो कम्युनिकेशन आ रही है वो किस चैनल के थ्रू आपके पास आ रही है, तो उसकी बेस के ऊपर ही हम डिफाइन कर देते हैं कि ओके जी ये हमारे पास क्या आ गई, नेटवर्क टोपोलॉजी आपके पास आ गई। अब चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के हवाले से, तो पैरेलल के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं तो जो एक ही कंप्यूटर के अंदर के जो मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं या प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं और वो डाटा को किस तरीके से मेमोरी से लेके आ रहे हैं या बाकी किसी और जगह से आपके पास, या उसमें प्रोसेसिंग किस, ये सारे के सारे जो है वो वहाँ पे उसकी टोपोलॉजी कहलाएगी। और जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड में जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसको उस सेंस के अंदर आ जाएगा कि कंप्यूटर्स आपके पास या नोड्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हम टोपोलॉजी को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो एक तो आपके पास ये आ जाएगा कि वो डिवाइसेस किस तरीके से कनेक्टेड हुआ करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है टोपोलॉजी के अंदर ये भी होता है कि आपकी वी कैन डिटरमाइन दैट हाउ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड विद इन द नेटवर्क। ठीक है, कि वो डाटा आपके पास किस तरीके से एक दूसरे विद इन द नेटवर्क जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, और फिर फर्दर जो हम चेक कर सकते हैं वो क्या है कि हाउ नोड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज थ्रू द नेटवर्क। तो ये सारा कुछ मिल के बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी आपके पास बन जाती है। अब हम देखते हैं कि जी नेटवर्क टोपोलॉजी के आगे कुछ फर्दर जो करेक्टरिस्टिक्स हुआ करते हैं, वो हमारे पास क्या हुआ करते हैं कि वैरायटी ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज हैव बीन प्रपोज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। अब वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, कि डिफरेंट वे के साथ सपोज कर लें प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के अंदर जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स रहे हैं तो उनके अंदर आपके पास जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से
میموریز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اپنی اور آپس میں پروسیسنگ ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہیں، تو وہ آپ کے پاس جو ہے ڈفرینٹ ویز ہیں، کوئی ایک اسپیسیفک وے نہیں ہوا کرتا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہ ڈیزائن کس پرپز کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لازم بات ہے کہ جب ہم ایک ٹوپالوجی کو لیتے ہیں تو اس کے سرٹن بینیفٹس بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے کہیں نہ کہیں ڈرا بیکس بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جب بھی ہم کسی ایک چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ جو آپٹیمم پرفارمنس آپ کے پاس، بیسیکلی ہم آپٹیمائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو ایک بیسٹ پرفارمنس جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے۔ تو کاسٹ کو اور پرفارمنس کو یا باقی چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ڈفرینٹ ویریبلز ہیں جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ان میں سے ہمارے پاس جو آپٹیمل سولوشن ہوا کرتا ہے وہ ہم اس سرٹن ایپلیکیشن کے لیے یا سرٹن آرکیٹیکچر کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ فار ایگزامپل ہم نے ایک سرور ڈیزائن کر رہے ہیں اور ملٹی پروسیسنگ ہے، سپر کمپیوٹر ہے، تو اس کی اگر سرور ہم نے کسی ایک اسپیسیفک ایپلیکیشن کے لیے یا اسپیسیفک پرپز کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں، تو ان دیٹ کیس اب وہ ہم ٹوپالوجی اڈاپٹ کریں گے جو ان اپلیکیشنز کے اندر یا اس ٹائپ کی ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے وہ بیسٹ پرفارمنس دے رہی ہو۔ تو یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بیسیکلی پر چاہ کیا رہے ہیں اور کس کے لیے ہمارا، ٹھیک ہے۔ جیسے کمرشل مشینز ہیں، تو کمرشل مشینز آفن امپلیمنٹ ہائبرڈز آف ملٹیپل ٹوپالوجیز فار ریزنز آف پیکیجنگ، کاسٹ اینڈ اویلیبل کمپوننٹس، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب آپ کمرشلائز کر رہے ہیں، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب آپ سائنٹیفک ہوتے ہیں یا ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے اگر آپ نے کوئی ایک بنایا جو ایک سنگل ہی مشین ہے سپوز کر لیں، تو ان دیٹ کیس تو آپ کو چونکہ وہی ایک آرکیٹیکچر کر رہے ہیں تو اس میں تو وہ ایک ایپلیکیشن رن کرنی ہے اسپیسیفک ٹاسک کے لیے ہے، ایک ہی جو آپ کا کسٹمر ہوگا اور اس کو آپ نے آگے کہیں نہیں بیچنا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا، اب چونکہ وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، وہ ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو اسپیسیفک پرپز کے لیے ڈیزائن کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ ہم نے اس کے چونکہ کسٹمر بھی ایک ہی ہے تو وہاں پہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہائبرڈ نہ کریں، جو بھی اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، بیسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم کر لیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی مشین ڈیزائن کر رہے ہیں جو کمرشلائز ہے، اٹ مینس کہ اب آپ نے کمرشل بیسس کے اوپر ہے تو اینڈ یوزر جو ہیں آپ کے پاس ویری کر سکتے ہیں، جب ویری کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ویری کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ یہ ہائبرڈ اپروچ ہے وہ یوز کی جاتی ہے تاکہ وہ جو ڈفرینٹ یوزرز ہیں بیسیکلی ان تمام کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کیا جا سکے۔ اب آبویسلی وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ٹریڈ آفس جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں۔ اب آپ کے پاس جو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کنیکشنز کی یا نوڈز کی، آبویسلی جب ٹوپالوجی کو آگے ہم ڈیفائن کریں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کنیکٹڈ ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کنیکشنز کی وجہ سے آپ کا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے لیے میکسیمم اینڈ ایوریج کمیونیکیشن ٹائم کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی اگر جو کنیکشنز ہیں وہ اگر آپ کے تمام نوڈ ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں تو اس صورت میں ان کی کمیونیکیشن ریٹ کچھ اور ہوگا۔ اگر وہ سوئچز کے تھرو آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پروسیسنگ ایلیمنٹ سے آپ کے پاس یا کسی ایک شیئرڈ بس کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس جو یہ کمیونیکیشن ٹائم ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ اور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو فالٹ ٹالرنس ہے اس کے اوپر آپ کی جو ہے امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ جیسے اگر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک کنیکشن فیل ہوا تو سمپلی وہی دو آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے، باقی سارے کے سارے کنیکشنز سب کی کمیونیکیشن رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی ایک بیک بون ہے جو شیئرڈ تھی، اگر وہ آپ کے پاس بیٹھ گئی اور وہ والی آپ کا کنیکشن فیل ہوا تو اٹ مینس کہ جو اوپر والے سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ کچھ فیکٹرز ہوا کرتے ہیں جو اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسپینس آ جاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ نوڈز کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ اب آپ کی وہ کاسٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے،
بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان کو نوڈز کو یا شیئرڈ کے اوپر آ جائیں گے تو اس صورت میں کاسٹ آپ کے پاس کیا آ جائے گی، ریڈیوس ہو جائے گی. تو یہ سارے فیکٹرز ہوا کرتے ہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ وائرلیس کو یوز کرتے ہوئے اگر سپوز کر لیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ہائبرڈ اپروچ کے سوٹ کے اوپر جاتے ہیں، تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس یہ آ جائے گا کہ وہ موبلٹی تو آپ کے پاس آ جائے گی، فلیکسیبلٹی بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے، لیکن اس صورت میں آپ کو کچھ اور جو میکنزمز ہیں سیکیورٹی کے لیے اور سیکیورٹی کو زیادہ انشور کرنے کے لیے وہ ہمیں زیادہ محنت درکار ہوگی. کچھ ایکسٹرا آپ کو جو میجرز ہیں وہ لینے پڑتے ہیں تاکہ آپ کا نیٹ ورک جو ہے یا جو آپ کی پرائیویسی ڈیٹا کی پرائیویسی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیکیور کی جائے اور جو ان اتھرائزڈ ایکسیس ہے اس کو پریونٹ کیا جا سکے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیسک سی ایکسپلینیشن کے بعد کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوپالوجیز کو ہم کیٹیگرائز کس وے کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم نیٹ ورک ٹوپالوجیز کو کیٹیگرائز کریں ان اے براڈر سینس تو وہ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں، اسٹیٹک ٹوپالوجی ہوا کرتی ہے اور ایک ڈائنامک ٹوپالوجی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. جب آپ اسٹیٹک کنیکشنز ٹوپالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گی، اس کے ایگزامپلز آپ کے پاس آ جاتی ہیں. اس میں رنگ آپ کے پاس آتا ہے، لوپ نیٹ ورکس ہوا کرتے ہیں، میش آپ کے پاس آ جاتی ہے، ٹورس آپ کے پاس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹری نیٹ ورکس آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہائپر کیوب نیٹ ورکس آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اور اگر ہم ڈائنامک کنیکشنز نیٹ ورکس کی بات کریں تو اس صورت میں ہمارے پاس ڈائنامک بائی نیچر ہے کہ وہ کیا ہوگا، رن ٹائم کے اوپر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ کے پاس ایک فکس پاتھ ہے، اسی کے اوپر اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے انفارمیشن اس سائڈ کے اوپر ہی جائے گی، ٹھیک ہے. جبکہ ڈائنامک کے اندر جیسے بس بیسڈ ہے یا سوئچ بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سورس نے کس ڈیسٹینیشن کے اوپر جانا ہے، تو وہ اسی طریقے سے اپنا پاتھ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ چینج کرے گا، ٹھیک ہے. تو اسٹیٹک ٹوپالوجی کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ اسٹیٹک ٹوپالوجی میں کیا ہوگا کہ دا فزیکل اور لاجیکل لے آؤٹ آف دا نیٹ ورک ریمینز فکسڈ اینڈ ڈزنٹ چینج ڈائنامکلی. The connection between devices in the network are predetermined and do not change without manual intervention. ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سامنے آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، رنگ ہے، میش وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. میش ٹوپالوجی میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے نوڈز ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کیا ہوا کرتی ہیں، کنیکٹڈ آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. جب آپ ڈائنامک کی بات کرتے ہیں تو ڈائنامک کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں یا ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہمارے پاس جیسے وہ اگر ہم بس کو اور سوئچ بیس کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے، ہمیں اسٹارٹ میں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی کہ ٹیلی فون کی کال ہے، جب وہ آپ کال بناتے ہیں تو وہ ایک سرکٹ سوئچ بناتا ہے، ٹھیک ہے. اب جب ایک سرکٹ ڈیفائن کرتا ہے تو وہ پاتھ ہر دفعہ نیا ہوتا ہے، وہ ڈائنامک آپ کے پاس ہوا کرتا ہے کہ جو بھی اویلیبل آپ کے پاس جو پورٹس ہوا کرتی ہیں یا جو پاتھ ہوا کرتا ہے بیسیکلی ان کو ڈیوائس یوز کرتے ہوئے وہ ایک سرکٹ یا ایک پاتھ جو ہے وہ ڈیوائس کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈائنامک ٹوپالوجی کے اندر کیا ہوگا کہ دا کنیکشنز بٹوین ڈیوائسز ان دا نیٹورک کین چینج ڈائنامکلی. ٹھیک ہے. دس مینس دیٹ دا نیٹورک لے آؤٹ کین اڈاپٹ ٹو چینجنگ کنڈیشنز، ٹھیک ہے، سچ ایز ایڈیشن اور ریموول آف ڈیوائسز آر چینجز ان ٹریفک پیٹرن، ٹھیک ہے. اب جب ان میں ڈائنامک ٹوپالوجیز کو ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کس میں یوز ہوا کرتی ہیں، لارج نیٹ ورکس کے اندر ہوا کرتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ نوڈز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو ایڈیشن یا ریموول آف اے کامن، کیونکہ جب لارجر نیٹ ورک کے اندر آتے ہیں تو اس صورت میں ڈیوائسز کا ایڈ ہونا یا ریموو ہونا وہ تھوڑی سی ایک کامن سی پریکٹس ہوا کرتی ہے. سم ٹائمز کوئی ڈیوائس ڈیمیج ہو جاتی ہے تو یہ ایک کامن سی پریکٹس آپ کے پاس ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے آگے چل کر دیکھیں گے جب ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے اسٹیٹک اور بس کو، اسٹیٹک اور ڈائنامک کنیکشن نیٹ ورکس کو، کہ ان کے ایگزامپلس کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے
ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جو بیسک ڈیفینیشنز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم نیٹ ورک کے فیچرز وغیرہ جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں جب بھی آپ آتا ہے تو ایک آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے، ڈایا میٹر آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، دا ڈایا میٹر آف اے نیٹ ورک ود این نوڈز از دا لینتھ آف دا میکسیمم شارٹیسٹ پاتھ بٹوین اینی ٹو نوڈز ان دا نیٹ ورک. ٹھیک ہے، کہ جب ہم ڈایا میٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی جو لینتھ ہوگا بٹوین ٹو فاردسٹ نوڈز ان دا نیٹ ورک جو ہے. ٹھیک ہے، جو سب سے دور کی نوڈز ہیں ان کے درمیان میں جو شارٹیسٹ پاتھ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا وہ کیا کہلائے گا، وہ اس کا ڈایا میٹر آپ کے پاس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ڈایا میٹر کو جب ہم لیتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس نیٹ ورک کے اندر آپ کی لیٹنسی بھی ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے ڈیوائسز ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں تو وہ لیٹنسی جو ہے وہ کیا کرنا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اٹ مینس کہ یہ جو ڈایا میٹر ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ کے پاس جو نیٹ ورک کے اندر کی جو کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ یا میسیجز جو ہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ ایک نیٹ ورک سے نیٹ ورک کے اندر ایک نوڈ سے دوسری نوڈ تک جو سب سے دور بھی ہیں ان کے درمیان میں کمیونیکیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلی ایک بیسک سی ہوا کرتی ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے، ڈگری آف اے نوڈ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ڈگری آف اے نوڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دا نمبر آف کنیکشنز فار دیٹ نوڈ، کہ آپ کے لیے جب ہم ٹوپالوجی میں یا پروسیسنگ ایلیمنٹس ہو گئے یا کمپیوٹرز ہو گئے وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈگری کیا ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے کہ ایک پروسیسنگ ایلیمنٹس یا آپ کے پاس ایک جو کمپیوٹر ہے وہ نیٹ ورک کے اندر ڈائریکٹلی کن کن کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اب یہ جو جس اس کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی یہ بیسیکلی اس کا کیا کہلائے گا، وہ ڈگری آپ کے پاس کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈگری آف نوڈ کیا ہوگی، اٹ ریپرزینٹس دا نمبر آف ڈائریکٹ کنیکشنز دیٹ اے نوڈ ہیز ود ادر نوڈز ان دا نیٹ ورک. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ ہوگا کہ جیسے جیسے جو اس کا فیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ نیٹ ورک کے فیچرز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک نوڈ دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ کیسے آ سکتی ہے، پھر یہ آپ کے پاس سینٹرلائزڈ نیٹ ورک ہے یا آپ کے پاس کس ٹائپ کا ہے، تو یہ اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے لیٹنسی، آپ کے پاس آ جاتی ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی ڈایا میٹر کے اندر بھی. ٹھیک ہے، ٹوٹل ٹائم ٹو سینڈ اے میسج آپ کے پاس. ٹھیک ہے، لیٹنسی تو آپ کے پاس یہ ہے بیسک سمپل ورڈز میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر ہم کہیں کہ جی لیٹنسی از دا اماؤنٹ آف ٹائم اٹ ٹیکس فار اے میسج ٹو ٹریول فرام ون نوڈ ٹو اندر ان اے نیٹ ورک. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم ریکوائرڈ ہے ایک نوڈ سے دوسری نوڈ تک کا میسج ڈیلیور کروانے کے لیے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا، آپ کے لیے لیٹنسی کہلائے گا. اچھا اب لیٹنسی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کچھ چیزوں کے اوپر. ایک تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کی ان نوڈز کے بٹوین میں ڈسٹنس کتنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو آپ کے پاس جو لنک ہے ان نوڈز کے بٹوین میں وہ آپ کے پاس کیا ہے. تو یہ دو فیکٹرز ہوا کرتے ہیں جن کی بیس کے اوپر جو ہے آپ لیٹنسی کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب جو ریئل ٹائم اپلیکیشنز ہوا کرتی ہیں ان کے لیے لو لیٹنسی زیادہ چاہیے ہوا کرتی ہے، یعنی آپ کے لیے وہ کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے فوراً ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے ہمیں ان دونوں فیکٹرز میں سے یعنی ایک تو ڈسٹنس، اگر ڈسٹنس کم کر دیں تو اس صورت میں بھی یہ ڈیلے کم ہو جائے گا، اور یا آپ بینڈ ویڈتھ. ٹھیک ہے، اب سپوز کر لیں جیسے ہم ایک اپلیکیشن لے لیتے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کی یا آن لائن گیمنگ کی آپ کے پاس، یا فائنینشیل یا بینک کی جو ٹرانزیکشنز ہوا کرتی ہیں ان کی اگر ہم بات کریں. اب ویڈیو کانفرنسنگ کے اندر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ ان دو نوڈز کا سپوز کر لیں ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا اور ایک کسی اور
ملک کے اندر کہیں پہ بیٹھے ہوئے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈسٹنس تو ہم نہیں ریڈیوس کر سکتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی کوالٹی کو کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس کیا ہے، اس نیٹ ورک کی اسپیڈ کو ہم کسی حد تک بہتر کر کے تو اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی بینڈ وڈتھ کم ہوگی تو ان دیٹ کیس آپ کو جو ویڈیو کانفرنسنگ کا امپیکٹ ہے وہ اتنا، یا ریزلٹ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو آپ کے پاس ایک ہوا کرتی ہے وہ بینڈ وڈتھ آپ کے پاس ہوتی ہے۔ بینڈ وڈتھ کیا ہے؟ دا نمبر آف بٹس ٹرانسمیٹڈ ان اے یونٹ آف ٹائم، کہ ایک یونٹ ٹائم کے اندر جو ہے وہ جو بٹس ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں وہ آپ کے پاس کیا آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے، وہ بائی سیکشن ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا نمبر آف کنیکشنز دیٹ نیڈ ٹو بی کٹ ٹو پارٹیشن دا نیٹ ورک ان ٹو، ٹھیک ہے۔ اب بائی سیکشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ جو کیپیسٹی آف نیٹ ورک ہے، میئرز دا کیپیسٹی آف نیٹ ورک ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا بٹوین ٹو پارٹس آف دا نیٹ ورک that have been divided by cutting it into two equal halves، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہ آ جائے گا کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا میکسیمم بینڈ وڈتھ آف اینی سیٹ آف لنکس دیٹ مسٹ بی کٹ ان آرڈر ٹو ڈیوائڈ دا نیٹ ورک انٹو ٹو ایکول ہافس۔ A high bisection bandwidth indicates that the network has a large capacity for transmitting data between different parts of the network۔ اب یہاں پہ جب ہم پیرلل کمپیوٹنگ کی میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے بائی سیکشن جو ہے نیٹ ورک کی، یہ ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے، اور اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے پیرلل کمپیوٹنگ اپلیکیشنز کے اندر، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ جو ڈفرینٹ نوڈز یا آپ کے پاس جو کمپوننٹس ہوا کرتے ہیں یا پروسیسرز ہوا کرتے ہیں ان کے درمیان میں یہ جو کمیونیکیشن ہے یا جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس ایکسچینج کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اب یہ کچھ بیسکس ڈیفینیشن ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب آگے ہم ان کی ٹائپس کے اندر جائیں گے اور ان ٹوپالوجی کا جو ڈفرینٹ لاجیکل وے ہے جس طریقے سے ہم ان کو ارینج کرتے ہیں، تو بیسیکلی اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری وہ ڈیفینیشنز ہیں جو کہیں نہ کہیں گھوم کے وہیں پہ آپ کے پاس آ رہی ہوں گی اور جن کا ایک امپیکٹ پڑ رہا ہوگا۔ تو یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ بیسیکلی اس نیٹ ورک کی پراپرٹیز کو بھی ڈیفائن کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ کی ڈگری آف نوڈ ہے یا ڈائیمیٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ جو آپ کی اسٹرکچر اور فنکشن آف اے نیٹ ورک ہے بیسیکلی اس کو ایکسپلین کرنے میں کافی ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس آئے گا کہ اگر ایک نیٹ ورک ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو ڈگری آف نوڈز ہیں وہ اگر آپ ہائی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ نوڈ جو ہے وہ ہائیلی کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور جو نیٹ ورک کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہوگا۔ اٹ مینس کہ اس کی کمیونیکیشن اگر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے تو اس کی باقی نوڈز کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کیا ہو جائے گی آپ کے پاس فاسٹ ہو، کیونکہ شیئرڈ نہیں ہے، اٹ مینس کہ وہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر ہم ڈائی میٹر کے حوالے سے دیکھیں تو اگر آپ کے پاس آئے گا کہ اگر نیٹ ورک کا ڈائی میٹر جو ہے وہ جتنا چھوٹا ہوگا تو وہ انڈیکیٹ کیا کر رہا ہوگا کہ انفارمیشن جو ہے وہ پورے نیٹ ورک کے اندر بڑی جلدی سے کیا ہو جائے گی، اسپریڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اپلیکیشنز کے اندر یہ والے فیچرز جو ہیں وہ ہمیں کیا ہوا کرتے ہیں، درکار ہوا کرتے ہیں، امپورٹنٹ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایک ڈیفینیشنز تھیں۔ آئندہ جو ہمارے پاس ٹاپکس آ رہے ہیں ان کے اندر بیسیکلی انہی کو ہم بار بار دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہے۔